सूरत आले इमरान का रुकू नंबर 14 देखिए जी। सूद की हुर्मत सबसे पहले इस रुकू में बयान की गई है। सूद या मुरक्कब सूद या सूद दर सूद, जिसमें कि एक बंदा जो है वो एक बंदे को पैसे देता है और फिर उसकी मुद्दत मियाद ख़त्म होने के बाद वो सूद की मिकदार बढ़ाता जाता है। ममानियत की गई, इसको मत लें क्योंकि ये आपके अंदर कम हौसलगी के जज्बात पैदा करते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, उस आग से डरो जो ख़ास तौर पर काफ़रों के लिए तैयार की गई है, और अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म, यानी कि इस कॉन्टेक्स्ट में सूद छोड़ दो, ये मानो ताकि तुम पे रहम किया जाए। और उसके बाद 133 आयत से एक नया मजमून शुरू होता है। उस जन्नत के हसूल के लिए सर तोड़ कोशिश करो जिसकी चौड़ाई ज़मीन व आसमान के बराबर है। जन्नत के उस हसूल की कोशिश के लिए, जो वो जन्नत जिसका वो प्लॉट जो जिसकी चौड़ाई ज़मीन व आसमान के बराबर है, उसके हसूल के लिए जल्दी करो। इसमें करने के काम क्या हैं? खुशी और गम में ख़र्च करना है, गुस्से पे काबू डालना है, लोगों को माफ़ करते जाना है, लोगों पर एहसान करना है, गलती हो जाने की सूरत में इस्तग़फ़ार करना है, और गलती पर जानबूझकर अड़कर इसरार नहीं करना। अगर आप अपने अंदर ये क्वालिटीज़ पैदा करते हैं तो आप ऐसी जन्नत में रहेंगे जहाँ आपके घर में हमेशा नहरें जारी रहती रही होंगी और आपके घर के नीचे से नहरें जारी होंगी। फिर उसके बाद ग़ज़वा उहद में शिकस्त के बाद जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट थी, उसकी तजावीज़, स्ट्रेस से निकलने की तजावीज़, उसमें सबसे पहली तजवीज़ जो बताई गई वो ये बताई गई कि देखें, आप इस तकलीफ़ में अकेले तो नहीं, बहुत से लोग इस तकलीफ़ से गुज़र चुके हैं, तो आप क्यों नहीं गुज़र सकते। कम हिम्मती से बस बचें, हौसला करके आगे बढ़ें, क्योंकि ज़िंदगी में कोई भी वक्त मुस्तकिल नहीं होता। डूब जाओ ज़िंदगी का हिस्सा है, आज शिकस्त है तो कल फ़तह नसीब होगी। माजी में रह कर ओवर थिंक कर के अपने आज को बर्बाद ना करें। टेक इट ईज़ी, लेट इट गो। सुस्ती और गम से बचें, ईमान और तवक्कुल अल्लाह के भरोसे पर मुस्तकबिल की अच्छी उम्मीद रखें। थिंक पॉजिटिव, जो मर गए वो तो शहीद हुए, गम कैसा, जो जंग से भाग गए वो तो मुनाफिक थे, अच्छा हुआ कि दोस्त और दुश्मन की पहचान हो गई। तो सोचने का अंदाज़ तब्दील करें। इस रुकू में आखिरी जो आयत आपने पढ़ी हैं उसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ग़ज़वा उहद से निकलने की तजावीज़, ग़ज़वा उहद के बाद होने वाले सदमे से निकलने की तजावीज़ बताई हैं। 130 आयत से सबक पढ़ना शुरू कीजिए। या अय्युहल्लज़ीना, ए वो लोगो जो आमनो ईमान लाए हो, ला ताकुलू मत खाओ रिबा सूद, अज़आफ़ा मुज़ाफ़ा दोगुना चौगुना, वत्तक़ुल्लाह और अल्लाह से डरते रहो, लअल्लकुम तुफ़्लिहून ताकि तुम फलाह पाओ। ए ईमान वालो, अपना सूद कई गुना बढ़ा चढ़ा कर मत खाया करो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम फलाह पाओ। यहाँ पर सूद की हुर्मत का ज़िक्र ग़ज़वा उहद के तज़किरे के साथ इसलिए किया गया क्योंकि ग़ज़वा उहद में मुसलमानों की शिकस्त की बड़ी वजह माल की मोहब्बत थी, ऐसी मोहब्बत जिसको कि अल्लाह ने पसंद नहीं किया। तो सूद खोर जो होता है वो जब हराम खाता है तो इसके साथ उसके अंदर जो एक कम हिम्मती और कम हौसलगी पैदा हो जाती है, वो हराम माल की बेबरकती है। सबसे पहले तो ये बेबरकती है कि वो कोई डेयरिंग पर्सनैलिटी नहीं रहता, वो बिल्कुल एक सबमिसिव सा और बिल्कुल एक कम हिम्मत सा शख्स हो जाता है। फिर दूसरा नुकसान क्या होता है कि जब आप हराम खाते हैं तो अल्लाह ताला की इताअत करना और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो तौफ़ीक़ इताअत ख़त्म हो जाती है। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि सूदखोर बख़ील होता है, वो किसी का को पैसा देता है तो टैक्टिक से उसका भी निकलवा लेता है। तो जो बंदा इस कदर बख़ील हो कि अपना इतना सा भी माल छोड़ने के लिए या अपने माल में से इतना सा भी किसी को देने के लिए तैयार नहीं, आमादा नहीं, तो वो कब अपनी ज़िंदगी दाव पे लगाएगा किसी बिग कॉज के लिए। तो इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ तक हमें बताया कि जो सूदखोर है वो बख़ील है, अपना माल तो छोड़ता ही नहीं लेकिन दूसरे का माल भी बड़े तरीके से निकलवा लेता है। तो इसलिए हमें इस बात को समझना होगा कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर मुरक्कब सूद, अब यहाँ पर जो मुरक्कब सूद है ना, डबल ट्रिपल करके, वो ये था कि एक्चुअली जो उस वक़्त ये मदीना में यहूदी थे, उनके जो ईसाई जो ओस और खज़रज थे उनके साथ टर्म्स थे, ये बिज़नेस टर्म्स थे, और आपको पता है कि यहूदी जो थे वो सूदखोर थे, उनका कोई और काम नहीं था। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ये समझाई बात कि अब आपका जो दीन है वही आपकी दूसरे इंसानों के साथ ताल्लुकात की बुनियाद होना चाहिए। आपके जितने भी बिज़नेस टर्म्स हैं, जो सोशल टर्म्स हैं या जो कोई भी और टर्म्स हैं,
ان کو کٹ کر کے بزنس اپنے دین کے دائرے میں لائیں، اور ان لوگوں سے دوستیاں کریں جو حلال ذریعوں سے کمائی کرتے ہیں اور جو آپ کے دین کے لیے فائدہ مند ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مرکب سود کی مثال دیکھ لیجئے کہ جس طرح ایک انسان کو کسی کو بھی انہوں نے سود پہ قرض دیا اور مدت میعاد مقرر کر لی، وہ جو سود لینے والا تھا، قرض خواہ تھا، وہ بیچارہ ادا نہ کر پایا پیسے وقت مقررہ پر، تو اب اس کو کہا، یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ اپنا یا تو قرض کی رقم دو یا پھر شرح سود بڑھاؤ، اور اس طریقے سے پھر وہ رقم دگنی سے بھی کئی زیادہ ہوتی جاتی، اور اصل رقم تو کہیں کی کہیں رہ جاتی، اور اس کے اوپر سود چڑھ کے وہ رقم کہاں کی کہاں پہنچ جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں یہ سمجھائی بات کہ منی میٹرز میں، مال کے معاملات میں یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو سیدھے رکھنا ہے۔ جب آپ یہ ایکچولی آپ کی مینٹل ٹریننگ ہے، آپ کا سوچنے کا انداز ہے۔ اگر آپ یہ صحیح طریقے سے اپنے معاملات کو لے کر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت آپ کو نصیب ہوگی، کیونکہ آپ حلال ذریعوں سے کھانا کھائیں گے۔ تو اس لیے واتقوا النار، اور ڈرتے رہو اس آگ سے، التی جو اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔ نیک اعمال میں جلدی کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح نمودار ہوں گے۔ ایک آدمی اگر صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہوگا، اور اپنے دین کو معمولی دنیا کی خاطر بیچ ڈالتا ہوگا۔ تو اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، اور اس آگ سے ڈرنا ہے جو کافروں کے لیے اس وقت بھی تیار ہے۔ تو اس آگ سے ڈرتے ہوئے سود کو چھوڑیں، اللہ کے احکامات کی پابندی کریں۔ اگلی آیت پہ آ جائیے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ اطاعت دل کی خوشی سے کہنا ماننے کو کہتے ہیں۔ اپنے دل کی خوشی سے اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کر اس سود کو چھوڑ دو، جیسا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ جاہلیت کے تمام سودی قرضوں کو میں نلیفائی کرتا ہوں، یہ میرے قدموں کے نیچے ہیں، اور سب سے پہلا سود جو میں معاف کرتا ہوں وہ میرے چچا عباس کا ہے۔ تو اس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جو آپ کو اطاعت رسول کا حکم دیا جا رہا ہے، آپ نے اس پر عمل کرتے ہوئے سود کو چھوڑ دینا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور تیزی سے دوڑ لگاؤ طرف مغفرت کی اپنے رب کی، وَجَنَّةٍ، اور اس جنت کی جو کہ جس کا عرض ہے آسمان اور زمین کے برابر، اعدت للمتقین، وہ تیار کر کے رکھ دی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ جنت کی طرف دوڑ لگاؤ، یعنی اپنی پوری کوشش اور طاقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جنت اور اس مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان، جس کا عرض زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ترغیب دی کہ یہ چھوڑ دو گے تو یہ ملے گا۔ یعنی یہ سود خور جس کی منٹیلٹی ہی یہ ہے کہ وہ برے طریقے سے لوگوں کو ٹریٹ کرتا ہے، لوگوں کا مال ہڑپ کر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اس چیز کی طرف رہنمائی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی جنت، اور اللہ تعالیٰ اس وقت کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور نیک اعمال میں جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں ایسا کوئی وقت مل جائے کہ جس میں تم فتنوں کے دور میں صبح مومن ہو اور شام کو کافر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو دوڑنے کا کانسیپٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ دوڑ لگانے میں ایک تو پیچھے خطرے کا کانسیپٹ بھی آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ آپ نے ایک خطرے کو دیکھنا ہے تو دوڑ لگانی ہے۔ دوسرا کیا کانسیپٹ ہے کہ آپ نے کسی سے محبت کرتے ہیں تو والہانہ انداز میں دوڑ لگانی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہی ہیں، دنیا خطرے والی جگہ ہے، شیطان آپ سے آپ کا ایمان چھیننے کے لیے ہر وقت تیار ہے، آپ اس سے بچ کے اللہ کی طرف دوڑ لگائیں، کیونکہ وہی آپ کا مطلوب و مقصود ہے، اور وہی آپ کا اللہ کی ذات ہی آپ کی محبتوں کا محور و مرکز ہے۔ الذین، وہ لوگ جو ينفقون، خرچ کرتے ہیں، فی السراء، خوشی میں بھی، والضراء، اور تکلیف میں بھی، یعنی اب وہ لوگ جو جنت کے حصول کے لیے کوالیفائی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کچھ خصوصیات اور صفات سے ہمیں بات کو سمجھایا۔
وہ لوگ جو خوشی میں بھی اور تکلیف میں بھی خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ غصے کو پی جانے والے ہیں، والعافین عن الناس لوگوں سے معاف کر دینے والے ہیں، واللہ یحب المحسنین اور اللہ ایسے محسنین کو محبوب رکھتا ہے۔ تو ایسے نیک لوگوں کی خصوصیات آج نوٹ کریں آپ کہ جنت میں جانے والے جو لوگ ہیں، جو اس جنت کو کے لیے کوالیفائی کریں گے جس کا عرض زمین و آسمان کے برابر ہے، ان کی کوالٹیز میں کیا ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے مال کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی انرجیز کو صحیح طریقے سے لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کی اچھائی کے لیے، لوگوں کی زندگی میں آسانیوں کے لیے، کوئی تعلیم دینے کے لیے، کسی انسان کی زندگی کو پریشانیوں سے بچانے کے لیے، ہر انسان کے لیے وہ اس چیز کو، اپنے مال کو، اپنے وقت کو خرچ کرتے رہتے ہیں۔ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں بھی اور تکلیف میں بھی، والکاظمین الغیظ اور غصے کو پی جاتے ہیں۔ اب یہ پی جانے کا لفظ یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے، لیکن اس غصے کو چینلائز کرتے ہیں، اپنے غصے سے آنے والی انرجی اور فورس کے ذریعے وہ کسی دوسرے انسان کے لیے میس کریٹ نہیں کرتے، بدصورت رویے کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنے اس غصے کو کنٹرول کرتے ہیں۔ غصے کو کنٹرول کر کے اس غصے کو نکالنا کسی ایسی جگہ پر چاہیے جو کہ کسی دوسرے کے لیے نقصان کا باعث نہ ہو۔ تو اس کی اگر آپ سائیکلوجیکلی دیکھتے ہیں کہ اینگر مینجمنٹ ٹیکنیکس میں، تو ایک بہت بگ ٹیکنیک ہے کہ اپنے اینگر کو آپ کسی ایسی جگہ پہ نکال دیں جو کہ لیس ڈسٹرکٹیو ہو، لائک ایکسرسائز کر لیں، مطلب جو آپ کو غصہ چڑھا ہوتا ہے نا کہ آپ کچھ لکھ لیں، کچھ بول لیں، کہیں واک پہ چلے جائیں، کوئی ایکسرسائز کر لیں، کوئی اپنی انرجیز کو اس طریقے سے لگا دیں، دوسرے انسانوں کو گالیاں نکالنا، ان کو میس کریٹ کرنا، چیزیں پھینک دینا، چیزیں توڑ دینا، اور آپ کو پتہ ہے کہ غصے میں لوگ قتل بھی کر دیتے ہیں، غصے میں طلاقیں ہو جاتی ہیں، تو غصے کو قابو کرنا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کا جو پیٹ ہے، اگر کوئی غصے کا گھونٹ پی لیتا ہے تو اللہ اس کے پیٹ کو ایمان سے بھر دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو پچاڑ دے، پہلوان تو وہ ہے جو غصے کو قابو رکھے۔ ابو ہریرہ کی روایت میں حدیث آتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے آ کر کہا مجھے کوئی نصیحت کریں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر، اور 3 ٹائمز اس نے اپنے کویسچن کو ریپیٹ کیا تو 3 ٹائم سیم آنسر ملا کہ غصہ نہ کیا کر۔ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں خوشی اور غمی میں بھی اور اپنے غصے کو اپنے قابو میں رکھتے ہیں، تو غصے میں اپنے نفس کو پچھاڑنے والا شخص دراصل پہلوان ہے اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں پر قسم کھائی کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، معاف کر دینے سے بندے کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو اللہ کے لیے نیچا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اونچا کر دیتے ہیں۔ تو معاف کر دینا ہے، یہ نہیں کرنا کہ غصہ دل میں رکھ کر اس کو آپ نے ایک پورا زہر بنا لینا ہے جس سے ریلیشن بھی خراب ہوں، خود آپ کی صحت بھی برباد ہو، آپ کی سوچیں بھی خراب ہوں۔ آپ نے اس کو دھوتے جانا ہے، صاف کرتے جانا ہے، اس ڈیمیج کو ریپیئر کرنے کی کوشش کرتی جانی ہے۔ تو یہ کانسٹنٹ ایک سائیکل ہے ریکٹیفیکیشن کا، امپروومنٹ کا، جو کہ قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ جنت میں جانے والے لوگوں کو غصہ بھی آتا ہے، یہ لوگ جو ہیں ان کو اپنے دل کو صاف بھی کرنا پڑتا ہے، دل گندا ہو جاتا ہے، صاف کرنا پڑتا ہے، لیکن احسان کی روش آپ نے کبھی نہیں چھوڑنی غصے کے وقت بھی۔ اور اللہ اپنے جن کے رویے خوبصورت ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جانے والے ہیں، وہ لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان کی مزید کوالٹیز والذین، اور وہ لوگ اذا جب فعلوا وہ کرتے ہیں فاحشۃ کوئی بے حیائی، او ظلموا انفسہم یہ اپنے اوپر وہ ظلم کرتے ہیں، ذکر اللہ تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم اور اپنے گناہوں کے لیے اللہ سے بخشش مانگتے ہیں، ومن یغفر الذنوب اور کون بخش سکتا ہے گناہوں کو الا اللہ سوائے اللہ کے، لم یصروا اور وہ اصرار نہیں کرتے، علی ما فعلوا اس پر جو انہوں نے کیا، وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ان لوگوں کی اور کوالٹی کیا ہے، بے حیائی کر لیں یا اپنے اوپر کوئی بھی ظلم کر لیں، ظلم کی کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا گناہ اس میں آ جاتا ہے، یعنی ان سے کوئی سرزد ہو جائے، ایسی کوئی گناہ یا برائی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہے، تو وہ ذکر اللہ نمبر 1 وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا نمبر 2 اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور ان کو یہ معلوم ہے کہ اللہ ہی گناہوں کو بخش سکتا ہے، ولم یصروا اور اڑ کر جم کر بیٹھ نہیں جاتے اس چیز پر جو انہوں نے کیا ہو اور وہ جانتے ہیں۔ تو فلیکسیبل کریکٹر آپ کو قرآن یہاں پہ دکھا رہا ہے جو اپنی غلطی ماننے والا
جو اپنی رویے کی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہے اور ریکٹیفائی کرنے کے لیے تیار ہے، وہ بے جا اصرار کرنے والا نہیں برائی پر، بلکہ اپنی گناہ پر اللہ سے بخشش مانگ کر اپنی دل کو سکون دینے کے لیے استغفار بھی پڑھتا رہتا ہے، اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو پھر اولئک، ایسے لوگ ہیں، جزاؤہم، ان کا بدلہ ہے، مغفرۃ من ربہم، ان کے رب کی طرف سے مغفرت، و جنات، اور ایسے باغات، تجری جاری ہوتی ہیں، من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، وہ ان نہروں میں ہمیشہ رہیں گے، ونعم اجر العاملین، اور عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا اجر ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ کیا کرنا ہے، یہاں پہ کوئی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا ذکر نہیں آیا ہے، یہاں پہ انسان کے سوشل تعلقات کا ذکر آیا ہے کہ وہ بندہ جو نمازی ہو لیکن غصے میں دوسرے انسان کے چڑھ دوڑے، وہ اس بگ جنت کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکتا، اور وہ جو دوسرے انسانوں کو تو نصیحت کرے لیکن خود کی اصلاح نہ کرے، وہ بھی جنت میں کوالیفائی نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ وہ بندہ ہے جو کہ مسلسل اپنے آپ کو امپروو کر رہا ہے، ان کے لیے جنتیں ہیں، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَن، تم سے پہلے گزر چکے کئی واقعات، فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں سیر کر کے دیکھ لو، وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسے ہوا۔ اب یہاں پر ایک بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن ہمیں سیاحت، ٹورزم، زمین میں چلنے پھرنے کا کافی جگہوں پر ہمیں ریکمینڈ کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ دنیا میں جا کر ہلہ بازی کریں اور وہاں کا ایکو سسٹم تباہ کریں، وہاں پر آپ پولوشن کر کے ہیں، وہاں پہ آپ شور مچا کے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اپنی اندر کی آنکھ کو کھولنے کے لیے، کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ آپ جس دور اور فیز سے گزر رہے ہیں، آپ کو اپنی کسی برائی کا انجام دیکھنا ہے یا کسی اچھائی کا آپ نے ثواب دیکھنا ہے، تو آپ پھر ہسٹری اٹھائیے، پڑھیے، زمین میں لوگوں سے جا کے ملیے، ان کے کھنڈرات کا جائزہ لیجئے، لوگوں کے حالات کو دیکھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ جو اصول اللہ نے اس دنیا میں روشنی کے، ہوا کے، آواز کے اور فزیکل لاز بنائے ہیں، ایسے ہی مورل لاز بھی ہیں جو، اور اس کے رزلٹ بھی سیم نکلتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ایروگنٹ ہے، اگر کوئی شخص متکبر ہے، اگر کوئی شخص حاسد ہے، اگر کوئی شخص دوسرے کے لیے نقصان کا باعث ہے، اگر کوئی دوسرے انسان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، سازشیں کرتا ہے، اس کا نتیجہ اور انجام دنیا کے کسی کونے میں آپ جا کر دیکھ لیں، کبھی بھی اس کا رزلٹ ڈفرینٹ نہیں ہوگا۔ برائی کا انجام برائی ہوتا ہے، اچھائی کا انجام اچھائی ہوتا ہے، صبر کا پھل ہی میٹھا ہوتا ہے، اور تقوی والے ہی اللہ تعالیٰ ان کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ یہ ایک ایسا اٹل اصول ہے کہ آپ جا کر دیکھ لیں، جن کے پاس آج طاقتیں ہیں اور طاقت کے زوم میں انسانوں کو جانوروں سے بھی بدتر سلوک کرتے ہیں، انسانوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے، انہوں نے شاید ہسٹری نہیں پڑھی، انہوں نے شاید اللہ تعالیٰ کی نسلوں تک رسائی حاصل نہیں کی۔ جو برا کرتا ہے نتیجے میں برا بھگتتا ہے، جو اچھا کرتا ہے نتیجے میں اچھا بھگتتا ہے۔ دیر ہے اللہ کے گھر میں اندھیر نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ انصاف پسند ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا چل پھر کر دیکھ لو۔ ہماری باتیں تمہیں سمجھ نہیں آتی، قرآن کے قصوں پہ تمہیں بلیف نہیں، تو کھول لو آنکھیں اور دیکھو کہ جو برائی کرتا ہے، جو اپنے نفس کو درست نہیں کرتا، قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو جھٹلانے والے جو اللہ کے احکامات کی دھجیاں اڑاتے تھے، ان کی کھنڈر تمہارے سامنے ہے، بستیوں سے تم روز گزرتے ہو، پھر نہیں سنتے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تمہاری پھر ڈرنک جو تمہارے اندر وہ نشہ چڑھا ہوا نا طاقت کا، اس کو ختم کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے انسانوں کے لیے ایک اوپن انویٹیشن ہے کہ جسٹ موو اینڈ واک، دنیا میں سیر کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پھر آپ کو یہ نتیجہ سمجھ میں آئے گا کہ برائی کا انجام برائی ہوتا ہے۔ ھذا بیان للناس، یہ قرآن تو لوگوں کو ایک بیان ہے، یعنی لوگوں کے سامنے واضح اور کھول کر اللہ تعالیٰ سچ اور جھوٹ رکھ رہا ہے۔ وہدن، اور یہ کتاب ہدایت ہے اور نصیحت ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ تو اس کتاب پر عمل کرنے کے بعد ہی زندگی میں کامیابیوں کے دروازے کھلیں گے۔ اب آگے آ جائیے، جو آخری 3 آیات ہیں اس رکوع کی، اس میں آپ کو غزوہ احد کے موقع پر جو مسلمانوں نے جنگ ہار دی تھی، اور مسلمانوں کو کافی زیادہ ان کے 70 مارے بھی گئے تھے، اور کچھ مسلمانوں کے ہاتھ سے مال غنیمت بھی جاتا رہا تھا، اس کے بعد مسلمان جو تھے وہ کافی دل گرفتگی کی کیفیت میں تھے، مسلمان جو تھے وہ کافی ڈاؤن فیل کر رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی شکست ہو، ٹراما ہو، تو کیا کرتا ہے انسان ظاہر ہے کہ ڈاؤن فیل کرتا ہے، تھوڑا سست ہو جاتا ہے، اور اس میں کیا ہے، تہینو، اب یہ ورڈز آپ لکھتے جائیے،
ولا تہنوا، تم نے سستی نہیں کرنی، ولا تحزنوا، اور غم نہیں کھانا، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور تم یہ غالب ہوگے۔ اب غم جو ہوتا ہے یہ ریلیٹ کرتا ہے ماضی سے، کہ ماضی کو سوچ سوچ کے آپ نے غم کر کر کے اپنے حال کو بھی خراب کر لینا ہوتا ہے۔ کیسے؟ سست ہو کے، کہ وہ اب آپ نے نئے سرے سے کوئی کام نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان اگر تمہارے دل میں ہے تو پھر تمہیں دوبارہ بلند ہونے سے اور میدان جنگ میں سرفراز ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو ایمان پر کام کرو، ایمان کا سودا نہ کرو، اور ماضی کے غم اور پچھتاووں سے خود کو نکالو، آج پہ کام کرو، سست ہو کے بیٹھ نہ جاؤ، اور اپنے آنے والے کل کو سنوارنے کی فکر کرو۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، اس پہ مٹی ڈالو۔ تو یہ ہے قرآن کی فلسفی، پین سے نکلنے کی، صدمے کے بعد، کسی بڑے حادثے کے بعد، کسی بڑے نقصان کے بعد۔ یہ ہے قرآن پاک کی نصیحت، کہ ماضی میں ہی نہیں اپنے آپ کو رکھنا کہ یہ نہ میں کرتا، تو پھر تو ہمیں شکست نہ ہوتی۔ اب اس ماضی سے کیا سیکھنا ہے آپ نے؟ سبق۔ ماضی سے سبق سیکھنا ہے، اپنے حال اور مستقبل کو درست کرنا ہے، اور ایمان کے بعد آپ کو زندگی میں سطحی کہنا۔ ایمان ہے آپ کے پاس تو آپ کو کوئی مار دے، آپ کو سمیش کر دے، آپ کو توڑ دے، آپ کو سولیوں پہ چڑھا دے، جب ایمان دل کی زینت ہے تو پھر آپ کامیاب ہیں دنیا والوں کی نظر میں، بے شک آپ جتنے بڑی مرضی ناکام ہوں۔ آگے پھر دیکھیے، سب سے ہم نے جو صدمے سے نکلنے کی پہلی تدبیر کیا دیکھی، کہ غم نہیں کرنا، ماضی میں نہیں رہنا، اپنے حال کو خراب کرتے ہوئے سست الوجود نہیں ہونا، بلکہ حال میں ایکٹیو ہو کر اپنے مستقبل کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ اب ایک اور چیز تھی، وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے 70 مارے گئے تھے، اب مسلمانوں کو اور زخم بھی لگے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پر ہمیں ایک اور طریقہ سکھایا۔ وہ کیا فرمایا؟ ان یمسسکم قرح، اگر تمہیں کوئی زخم پہنچا ہے، فقد مس القوم قرح مثلہ، تمہارے جیسا زخم دوسری قوم کو بھی پہنچ چکا ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا، اور یہ دن ہے یعنی فتح یا شکست، ہم اس کو پھیرتے رہتے ہیں بین الناس، لوگوں کے درمیان، کبھی تمہیں فتح ہوگی کبھی انہیں ہوگی، کبھی تمہیں شکست ہوگی کبھی انہیں ہوگی، اس لیے تاکہ جان لے اللہ۔ اچھا، اب یہاں پر جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو مسلمانوں کے 70 مارے گئے، تو مسلمانوں کو تو یہ بڑا ایک شوق لگا کہ اب ہماری مدد کیوں نہیں کی فرشتوں نے، اب کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آؤٹ آف دا وے ہو کے نوازا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ جو تمہیں زخم لگا ہے وہ زخم تمہارے سے پہلے تم کافروں کو لگا چکے، 70 مار کر 70 قید کر چکے، تمہارے تو 70 مریں گے نا صرف۔ تو اس لیے اس چیز کو ذہن پہ مت سوار کرو، اور نہ ہی اس چیز کے بارے میں اب فکر مند ہو۔ یاد رکھو کہ تم اور وہ سیم انسان ہے، جیسی تکلیف انہیں ہوتی ہے ایسے ہی تمہیں ہوئی ہے، تو اس لیے اس کو صبر سے برداشت کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا اس کا تیسرا مقصد کیا تھا؟ پہلا ذرا نوٹ کریں کہ غم نہیں کرنا، سست ہو کے بیٹھ نہیں جانا، اپنے روٹین کے کام کریں، اس کے بعد اپنے ایمان پہ کام کریں، خاص طور پہ ایمان کا آپ کو درس دیا جا رہا ہے۔ پھر یہ کہ یہ دیکھیں کہ یہ جو کیفیت ہے یہ خالی مجھ پہ ہی نہیں آئی، میرے سے پہلے بہت سے لوگ اس کیفیت سے گزر چکے ہیں، جیسے کسی کو کوئی لاس ہو جاتا ہے، کوئی حادثے میں کوئی مر جاتا ہے، کسی کو کوئی طلاق ہو جاتی ہے، تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں اس نیگیٹو سچویشن میں، آپ کے ساتھ آپ سے پہلے بہت سے لوگ اس کیفیت سے گزر چکے ہیں۔ تو اس لیے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہارڈ ٹائمز ایکچولی انسانوں کی اصلیت دکھانے کے لیے آتے ہیں، تو ہارڈ ٹائمز کو برا نہ کہیں، کیونکہ ہارڈ ٹائمز میں ہی انسان کی اصل حقیقت کھلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھ لے کہ کون تم میں سے مومن ہے، اور ان کو شہادت کے لیے قیامت کے دن کے عہدے کے لیے منتخب کر لے کہ یہ لوگ گڈ بندے ہیں اور یہ اصول کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، یعنی جو اپنے اور انسانوں کو
کے حق میں ظلم کر رہے ہوں، صحیح راستے پر نہ چل رہے ہوں، اللہ کے حق میں ظلم کر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ کو اس کا جائز حق نہ دے رہے ہوں، ایسے ظالم لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس آزمائش کے بعد مومنوں کے دلوں میں جو ایک مال کی محبت تھی، جو تھوڑی بہت اللہ کے رسول کی اطاعت سے ہٹ جانا تھا، یہ ساری چیزیں اللہ کو پتہ تھی کہ دلوں میں یہ گند موجود ہے، تو پھر ان کو اس بھٹی سے گزارا تھا کہ یہ بھی گند دلوں سے دور دھل جائے، تاکہ خاص کر دے، خاص پاک صاف کر دے اللہ تعالیٰ مومنوں کو، اور کافروں کو یمحق مٹا دے، کافروں کی جڑ کاٹ دے، کافروں کا نام و نشان۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے کیسز میں کافروں کے بڑے بڑے چینلز، بڑے بڑے فین فالوئنگ، کیسے نام ان کا مٹ جائے گا، ہمیں تو یہ بڑا تعجب کی بات لگتی ہے، لیکن حقیقت ایسے ہی ہے کہ ایک جنریشن کے بعد ان کا کوئی نام لیوا بھی نہیں ہوتا وہ اگر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومنوں کو، ان کے ایمان کو، ان کے عقائد کو اللہ تعالیٰ نیٹ کلین کر دے، اور ان کے اندر جو نفرتیں تھیں، مال کی محبت تھی، دوسرے انسان اللہ کے نبی کی اطاعت کے بدلے میں اپنی نفس کو بڑا جاننا تھا، یہ ان کی کیفیات ختم ہو جائیں۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو اللہ مٹا دے۔ ام حسبتم، اچھا جی تم نے یہ کیا سمجھ لیا تھا، ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، حالانکہ اللہ نے تم میں سے ایسے لوگوں کو تو دیکھا ہی نہیں جنہوں نے تم سے جہاد کیا۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ نے صبر کرنے والوں کو بھی نہیں دیکھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ٹھوک بجا کر چیک کرنا ہے کہ یہ پیس، یہ بندہ، یہ جنت میں جانے کے قابل ہے بھی کہ نہیں، تو اس کے لیے پھر کیا ہے، تمہیں آزمائشوں سے گزرنا ہوگا، تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ ٹائم اینڈ اگین کندن کرتا رہے اور تمہارے اندر کی امپیورٹیز کو ختم کرتا رہے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ، اس سے پہلے تم موت کی تمنا خود کیا کرتے تھے۔ یہ کن کو خطاب ہے؟ یہ ان صحابہ کرام کو ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ مدینہ سے باہر جا کے لڑتے ہیں احد میں، تو کیونکہ وہ میدان بدر میں شامل نہیں ہو پائے تھے، تو ان کے دل میں جہاد میں شمولیت کی بڑی تمنا تھی، بڑی خواہش تھی، اور اب جب ان کے قریب سے اتنی موت کو دیکھ لیا تو پھر تو بڑی تکلیف پہنچی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے پہلے تم خود موت کی تمنا کیا کرتے تھے، ان تلقوہ، کہ تم اس سے ملاقات کر لو، دیکھ لو، یعنی تم موت کو حاصل کرنے کے لیے بے تاب ہو رہے تھے۔ فقد رأیتموہ، تو اب دیکھ لیا موت، وانتم تنظرون، اپنی آنکھوں کے سامنے، اب تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے دوستوں کو انہوں نے تہہ تیغ کیا ہے، ان کو مارا ہے، تم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو دفن کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دشمن سے مقابلے کی تمنا نہ کرو، لیکن اگر لڑنا ہی پڑ جائے تو بے جگری سے لڑو، یاد رکھو کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ 143 آیت پہ جا کر آج ہمارا سبق الحمدللہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔